साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की आमद जारी। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, आज दुनिया में शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद किया जा रहा है। बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, पार्लिमान, आवाम के वोट के हक के लिए भरपूर जद्दोजहद की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वालिदा को यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश कर रहे। उनकी जानिब से कहा गया, दुख्तर मशरिक़ की ज़िंदगी जुर्रत और हमदर्दी का नादिर इम्तज़ाज थी। उनकी अजीम कुर्बानी खून से लिखा अहद है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को तारीखी लियाकत बाग रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे के बाद वापस जाते हुए पहले फायरिंग और फिर खुदकुश धमाके में शहीद कर दिया गया था। 27 कारकुन भी शहीद, 98 जख्मी हुए। ये कत्ल आज तक सुलझ नहीं सका। स्टेट की तरफ से जो केस दायर किया गया था उसमें बहुत सारे नकाइस थे। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से भी पिटीशन फाइल की और जो सारी जो है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेंडिंग है। बेनज़ीर कत्ल केस की 4 इंक्वायरियाँ अक़वाम मुत्तहिदा, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, FIA ने की। 7 चलान पेश हुए, 12 जज तब्दील किए गए, 291 पेशियाँ हुई, 57 गवाह अदालत के सामने पेश हुए। पुलिस ने 5 मुलजिम नामजद और गिरफ्तार किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल समाअत के बाद ये 5 बेगुनाह करार देते हुए बरी किए और FIA चलान में नामजद इस वक्त के CPO सऊद अजीज़, SP खुर्रम शहजाद को मुजरिम करार देते हुए दोनों को 17 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। हमारी जिंदगी रही और इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चों की भी जिंदगी रही तो हम एक दिन उस कातल को कैफ किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी आज अपनी शहीद कायद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मना रही है। ये एक अलमिया है। मुल्क की साबिक वज़ीर आज़म और एक बड़ी सियासी जमात की सरबराह बीच चौराहे में कत्ल हो जाए और 18 साल गुजरने के बावजूद उस कत्ल की गुत्थियाँ ना सुलझ सकें और इक़्तिदार में रहने वाली पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए भी एक सवालिया निशान है। कैसर शराजी, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर अपने पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, पार्लिमान और अवाम के वोट के हक़ का दिफा किया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो का पैगाम था। नौजवानों की तालीम, रोज़गार और फलाह शहीद बीबी की अवलीन तरजीहात थी। बेनज़ीर भुट्टो फ़िरकावारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ तवाना आवाज़ थी। सदर आसिफ जरदारी का शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत। बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर अपने पैगाम में उन्होंने ये कहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सखर में गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जरूरत हर जगह पे, जहाँ तक आपने पुल की बात की, देखिए आपको पता है बराज क्यों बंद है। बराज इसलिए बंद है कि उनके गेट्स को रिप्लेस किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला ये काम जब होगा ख़त्म, कुछ दिन की तकलीफ हमेशा होती है। एक नए ब्रिज की बात ज़रूर है लेकिन उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह दावा कर रही है कि PTI मुज़ाकरात करना चाहती है। PTI का कहना है हम बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं। एक उन्होंने शर्त रखी है कि पहले बानी को छोड़ा जाए, कैदी नंबर 804 को, तब शायद जाके मुज़ाकरात हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि उन्हें जेल से दूसरे जेल मुंतकिल किया जा सकता है, खास तौर पे बलूचिस्तान की जेल। इस हवाले से देखिए, सबसे पहले आखिरी बात की जवाब मैं दे दूं, मुझे कोई इल्म नहीं है। वो पंजाब फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब मामला है कि अगर जेल से मुंतकिल किया जाए, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। आपकी सुनता रहता हूँ लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हकीकत है। दूसरी बात, आपने अपने सवाल में ही PTI का जो हमेशा से रहा ना, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात की है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, फिर कहते नहीं बानी को रिहा करो तो मुज़ाकरात करेंगे, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ये हमेशा से उनका वतीरा रहा है PTI का कि वो सीधी बात नहीं करते हैं। PTI को चाहिए कि वो हकीकत को देखें और इस वक्त सिर्फ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें। मुल्क में हम खुद कहते हैं और बहुत मसाइल हैं, एक अपोजिशन का रोल अदा करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें
اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں. گرفتار نہیں ہوئے, ڈی آئی جی پنجاب میں جا کے آپریشن کرتا ہے, لیکن جان محمد کے قاتلوں کے لیے انشاءاللہ کچھ جو سست نہیں ہے. جان محمد شہید کے ہم سب کے بہت قریب تھے, اور انشاءاللہ تعالی باقی جو ان کے لہ گئے لوگ ان کو بھی گرفتار کر کے اور ان کو سزا دلائیں. مسلسل بیرون ملک سے ہمارے اداروں کے خلاف ایک غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے, اسٹائل انگیز زبان استعمال کی جا رہی ہے, اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اب تو ہمارے عام جو ادارے ہیں, جو سربراہوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں جان سے مارنے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری اسٹیٹ کے خلاف اس طرح کی کسی اسٹیٹ سے کوئی بیانات آ رہے ہیں تو کتنے خطرناک ہے, اور وہاں کے لوگوں کے خلاف اسٹیٹ کارروائی کیوں نہیں کر رہا؟ میں کیوں نہیں کر رہا وہ تو اسٹیٹ کے میں جواب نہیں دوں گا. سب سے پہلے تو سخت مذمت کرتا ہوں, خاص طور پہ جو ملک کو بدنام کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی, اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, کھوکھلی دھمکیاں جو دے رہے ہیں. اس کی جہاں تک مجھے پتہ ہے, اور آپ نے بھی پتہ کیا ہوگا کہ برطانیہ کی حکومت سے پاکستان نے اس کے بارے میں ان کی جو ایکٹنگ ہائی کمشنر تھے ان کو بلا کے ڈیمانڈ بھی کیا ہے. وہ ایکشن جو بھی ڈپلومیٹکلی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کی اس کھوکھلی دھمکیوں میں میرا نہیں خیال ہے کوئی. شاہ صاحب یہ فرما دیجیے گا, سیلاب متاثرین کے لیے جو گھر بنائے جانے کی بلاول بھٹو نے ایک ویژن دیا تھا, کچھ گھر تو بنے ہیں, اور جو بجلی سستی فراہم کرنے کی بات ہوئی تھی, دونوں جواب دیتا ہوں, منصوبہ ادھورا ہے. میں جواب دیتا ہوں. یار کچھ گھر بنے, 10 لاکھ سے اوپر گھر بن چکے. کبھی دنیا اس وقت جو سب سے زیادہ ریکارڈ تھا نا گھروں کا دنیا میں ایک ساتھ بنانے کا, وہ 8 لاکھ تھا. ہم 10 لاکھ 11 لاکھ کے قریب گھر تقریباً بن چکے, اور باقی 20 ہم نے بنانے, 9 لاکھ پہ بھی کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. میں دونوں سوال کا جواب دوں گا, ایک سوال کو تو جواب دے دیں گا. نہیں سستی بجلی کے جہاں تک بات کی, ہماری 2 اسکیمز ہیں. پہلی اسکیم کے تحت ہم نے ورلڈ بینک کے فنڈز کے تحت 2 لاکھ سولر ہومز لوگوں کو دیے. ان میں سے تقریباً 1,60,000 کے قریب ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں, 40,000 کے قریب ابھی ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں. سیکنڈ جو اسکیم ہے اس میں 2.5 لاکھ اور سولر ہومز جو NRTC کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, بوتھ آف گریڈ اور آن گریڈ. آف گریڈ یعنی جہاں پہ بجلی کی ترسیل نہیں ہے, اور آن گریڈ جو ہے وہ جہاں پہ بجلی ملتی ہے لیکن وہ غریبوں کے لیے ہم اسکیم دے رہے ہیں. تو 2.5 لاکھ اور 2 لاکھ 4.5 لاکھ فیملیز کو تو مفت بجلی, اس لیے سولر میں ان کو مفت ہو جاتی ہے بجلی, وہ ملے گی. اس کے علاوہ ہمارا تھرپارکر میں ایک پروگرام ہے کہ ہم سبسڈائز کرتے ہیں تھر کے علاقے کے لوگوں کو. تحصیل اسلام کوٹ کو جو 100 یونٹ سے کم بجلی لیتے ہیں ان کے گورنمنٹ خود پیسے دیتی ہے. چیئرمین صاحب کا اس کے بارے میں, اور انشاءاللہ تعالی جو چیئرمین صاحب کا منصوبہ ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے سولر پارکس کا بھی بنایا ہوا ہے پروگرام. اور مزید جو ہے ایک اسکیم چیئرمین صاحب جس کے لیے کافی انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو بالکل متوسط طبقے کے لوگ ہیں, بجلی کا بل افورڈ نہیں کر سکتے, ان کی کنزمپشن تو زیادہ ہوگی, تو ان کو تھرو چیپ لونز ہم سولر کے لیے سپورٹ کریں. اس اسکیم کے لیے بارے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں. اور میں اگر ایک انیشیٹو پہ 2-3 منٹ بھی لگاؤں تو میں تھوڑے سے وقت کے اندر پورے انیشیٹوز کو شاید کور نہ کر سکوں. سو اس لیے میری کوشش ہے کہ میں تیزی سے گزرتے ہوئے جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ تک, میرے پاس پوری ڈیٹیلز موجود ہیں, جس بھی چیز کی ضرورت ہو وہ آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ کا ایک فلیگ شپ پروگرام جس کو ملک میں کیا, جس کو دنیا میں اس وقت ایکنالج کیا جا رہا ہے, وہ بے شک جو ہے وہ برمنگھم کی جو ان کے رضاکار ہیں انہوں نے اس کے لیے پتہ کیا ہو. بلومبرگ, BBC جیسے جو معتبر میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس کی بات کر رہے ہوں. سو یہ فوربس جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھے. تو یہ جو فلیگ شپ پروگرام ہے اس نے اپنی ایک دنیا میں ایک جگہ جو ہے بنائی ہے, اور یہ اس میں کوئی اب تو شک موجود نہیں ہے کہ کسی بھی ایک گورنمنٹ کی چھتری کے نیچے دنیا میں ایک جگہ جو ہے بنائی ہے, اور یہ اس میں کوئی اب تو شک موجود نہیں ہے کہ کسی بھی ایک گورنمنٹ کی چھتری کے نیچے یہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے جو اس وقت پنجاب میں چل رہا ہے, جس میں 1,40,413 ورکرز ہیں اور 2,418 انتظامی افسران جو ہے وہ اس پروگرام میں کام کر رہے ہیں. گاڑیوں کے فلیٹ کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہے, اور آلات اور مشینری جو ہے 2,86,751 ہے. 44,000 ویسٹ انکلوجرز, 409 عارضی کلیکشن پوائنٹس, اور
143 لینڈ فل سائٹس جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. اور ابھی تک جو ستھرا پنجاب کے آغاز سے ابھی تک تقریباً کوئی 94 لاکھ سے زیادہ جو 94 لاکھ 4,000 ٹن ویسٹ جو ہے وہ ٹھکانے لگایا گیا ہے. اور اس پہ ایک ہیلپ لائن ہے جس پہ لوگ اپنی شکایات درج کراتے ہیں. 10 مینجمنٹ کمپنیاں ہیں. اور اب یہ اگلا فیز جو شروع کیا جا چکا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جو ویسٹ ٹو انرجی ہے اس کے اوپر لکھو ڈیر جو لینڈ فٹ سائٹس ہے, جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں لاہور کے وہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ گزرنا جو ہے محال ہوتا تھا. اب وہ وہاں پر بہت تیزی سے جو ہے وہ کام ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں پر کوئی بڑے بڑے ہیپس آپ کو نظر نہیں آتے. اور یہ لکھو ڈیر کے اندر جو لینڈ فل سائٹ ہے اس میں بایو گیس کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے. اور اس میں جو ہے سندر اسٹیٹ جو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس میں بھی 150 میگا واٹ کا پاور پلانٹ جو ہے وہ بھی اس سال لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے. تو یہ فیز 2 ہے ستھرا پنجاب کا, کہ جہاں سے فیز 1 میں کوڑا اکٹھا کیا جا رہا تھا اور بہت کامیابی سے اکٹھا کر رہے تھے. اب جو ہے اس کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو اگرا فیز 2 ہے اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور اس میں جو کچرے کے کنٹینرز ہیں 99% موجود ہیں. آلات اور سامان جو ہے وہ اپنی وہ 99% موجود ہے. کچرے کو جو احاطہ کرنے کو کہتے ہیں وہ 83% ہے. ٹرانسفر کنٹینر جو پوائنٹس ہیں وہ 92% ہے. شکایات کے لیے ایک مکمل ڈیش بورڈ موجود ہے اور وہ شکایات کو جہاں سے بھی کوئی شہری جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے کہ میرے علاقے میں جو ہے وہ گندگی ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جاتا ہے. اور حل کی شرح 98% ہے. ابھی تک کل جو شکایات ہیں 5 لاکھ کے قریب تھی, جس میں سے 4,97,000 کو جو ہے وہ شکایات کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا. اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ کا اگلا پروگرام اپنی چھت اپنا گھر ہے. یہ بھی ایک ایسا پروگرام ہے جو اپنی نوعیت کا ایک پروگرام ہے جس میں بائی دا وے اس کے اوپر بھی جو UN ہیبیٹیٹ ہے, جو UN کی ایک ایجنسی ہے جو گھروں کو اور جو رہائشی عمارات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں, وہ اس پروگرام کا جائزہ لے رہے ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہاں سے بھی چیف منسٹر صاحبہ کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن جو ہے وہ ملے گی. وہ اس پورے پروگرام کو جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ ایک کم آمدنی والے اور بے گھر جو خاندان ہیں ان کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا. اس میں جو اس وقت تک 50,000 گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں جہاں پر لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر اس وقت آباد ہیں. اس میں 70,226 گھر زیر تعمیر ہیں اور یہ ٹوٹل تعداد جو ہے یہ تقریباً کوئی 1,25,000 کے قریب بنتی ہے. 1 لاکھ کا ٹارگٹ تھا چیف منسٹر صاحبہ نے, اگر آپ کو سنا ہو تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہر سال میری خواہش ہے کہ 1 لاکھ کے قریب گھر جو ہیں بنائے جائیں تاکہ 5 سال کے بعد 5 لاکھ گھر جو ہیں وہ پنجاب کے اندر بے گھر لوگوں کو جو ہے وہ مل جائیں, جس کے اندر یہ ایک 9 سال کے اندر پے کرنے والا ایک بغیر سود کے قرضہ ہوتا ہے جس کی قسط کوئی 14,000 روپے کے صرف قریب بنتی ہے. اور 14,000 میں آج جو ہے وہ ایک کمرہ بھی کرائے پہ لینا محال ہے. اور اسی جو ہے وہ اس کے اندر لوگ اپنے اپنے گھروں کے مالک بن رہے ہیں. اس وقت 155 ارب روپے جو ہے وہ تقسیم کیے جا چکے ہیں اپنی گھر اپنا چھت کے جو ہے وہ کی مد میں, اور 10 لاکھ سے زیادہ جو شہری ہیں وہ اس کے اوپر اپنی اپلیکیشنز جمع کرا چکے ہیں. سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پروگرام کو کتنی زیادہ جو ہے وہ پبلک سپورٹ ہے. اس میں 441 بیوہ خواتین, 122 معذور افراد, 456 مائنورٹیز کے جو خاندان ہیں وہ بھی اپنی چھت اپنا گھر سے مستفید ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں یہ بھی ہم نے اسٹڈی کی ہے کہ اس میں دیہی کتنے گھر ہیں اور شہری کتنے گھر ہیں. تو 62.7 جو درخواستیں ہیں وہ دیہی علاقوں کے لیے ہیں, یعنی گاؤں کے اندر. یہ جو کہتے ہیں نا صرف شہروں میں ترقی ہو رہی ہے, صرف چند شہروں کی بات ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. جو یہ 62.7 درخواستیں ہیں یہ % درخواستیں ہیں یہ دیہی علاقوں سے ہیں, اور 37.3 درخواستیں جو ہیں یہ شہری علاقوں کے لیے ہیں. سو یہ بھی ایک الحمدللہ ایک نیا جو
چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اور ایک نئی ویب سائٹ بھی اس کی بنائی جا چکی ہے جس کے اندر گھروں کی ریئل ٹائم جیو ٹیگ معلومات جو ہیں وہ میڈیا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اور یہ 5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 لاکھ گھر جو چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے, جو ان کی خواہش ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو ٹرانسپورٹ, جو الیکٹرک بسیں ہیں, آپ نے دیکھا ہے اس وقت الیکٹرک بسیں چیف منسٹر صاحبہ کے ان پروگرامز میں سے شامل ہیں کہ جس کو لوگ اس بڑی تعداد میں استعمال بھی کر رہے ہیں. بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو محکمے نے اپنی جو ہے وہ کیلکولیشن کی تھی کہ ہم اتنی رائڈرشپ جو ہے وہ لیں گے, اس رائڈرشپ سے 3 گنا نہیں, 4 گنا نہیں, 10 گنا زیادہ رائڈرشپ جو ہے وہ یہ الیکٹرک بسیں جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں. 1500 الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر جو ہیں وہ چلائی جانی ہیں, جس میں پہلے فیز میں سپٹمبر تک جو ہے وہ چائنا سے 200 بسوں کی ڈیلیوری مکمل ہوئی, جس میں 9 اضلاع کو شامل کیا گیا. اس کے بعد دوسرے فیز میں جو ہے وہ پھر 20 جو ہے وہ بسیں باقی اضلاع کے اندر شامل کی گئیں. اور یہ وہ اضلاع ہیں جنہوں نے کبھی اس طرح کی چیزیں صرف وہ لاہور کے لیے دیکھا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کبھی ہمارے شہر میں بھی جیسے سائیوال ہے, جیسے میاں والی ہے, جیسے مظفر گڑھ ہے, جیسے ڈی جی خان ہے, پاک پتن ہے, بھاول نگر ہے, جھنگ ہے, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اس کے بعد فیصل آباد اور گجرانوالہ کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم جو ہے اس پہ کام جاری ہے. اور فیصل آباد کے لیے جو ہے وہ اورنج لائن اور ریڈ لائن کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. ریڈ لائن جو ہے وہ 23.4 کلومیٹر کی ہے اور جو ہے اس میں 1,85,000 سے زیادہ مسافر جو ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں. گجرانوالہ سے راہوالی تا امن آباد جو ہے وہ 22 کلومیٹر کا ایک جو یہ علاقہ ہے یہ اس کو کور کرے گا. 28 اس میں اسٹیشنز ہوں گے اور اس کو پورے شہر سے اور مضافات سے ملانے کے لیے صرف یہ میٹرو نہیں, اس کے ساتھ فیڈر بسیں جو ہیں وہ بھی چلائی جا رہی ہیں. 80 فیڈر بسیں جو ہیں اور پورا گجرانوالہ جو ہے اس فیڈر بسوں کے ساتھ, اس میٹرو کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا. اس کے بعد اب ایگریکلچر کے اوپر, ایگریکلچر جو ہے یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کا ہمیشہ سے ایک بہت بڑا کنسرن رہا ہے. اور مجھے یہ بتانے میں آپ کو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے ایگریکلچر پہ جانے سے پہلے کہ تمام تر سیاست, تمام تر مخالفت, تمام تر پوائنٹ سکورنگ کے باوجود الحمدللہ پنجاب نے گندم لگانے کا جو اپنا ٹارگٹ ہے, اپنے ٹارگٹ سے زیادہ گندم پنجاب کے اندر لگائی گئی ہے. باقی صوبے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس میٹ نہیں کر سکے اور اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو گندم جو فوڈ باسکٹ ہے پنجاب وہ اپنا یہ جو اس کا ایک ذمہ داری ہے وہ ادا کرتا رہے گا. جو کسان کارڈ ہے اس میں 0.80 ملین جو ہے وہ کسان کارڈ جاری کیے گئے ہیں, جس میں 13 ماہ میں کسان کارڈ کے ذریعے 250 ارب روپے, صرف 13 ماہ کے اندر 250 ارب روپے کسان کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کیے جا چکے ہیں. اس میں جو 160 ارب روپے استعمال ہوئے ہیں اس میں وہ 110 ارب روپے جو ہے وہ کھاد, بیج اور کیڑوں سے بچاؤ کی ادویات کے لیے ہیں. 15 ارب اور 35 ارب جو ہیں وہ ATM کے ذریعے مختص کیے گئے ہیں. ادائیگی جو ہے اس کی اس کسان کارڈ کو, جس کی جو قرضہ ہے اس کو ادائیگی جو ہے اس کی 97%